बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। इस हफ्ते हम बहुत अहम टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक तो बहुत ही मुनफरद है और वो है चाइना की बढ़ती हुई ताकत और उसके उभरते हुए ताल्लुकात मिडल ईस्ट मशरिक़ वस्ता के साथ और उसमें पाकिस्तान का किरदार। इसका मतलब ये है कि हम तीन पहलुओं से आज के प्रोग्राम को ज़ेर बहस लाएंगे। पहला पहलू कि चाइना की पॉलिसी क्या है मिडल ईस्ट के हवाले से और उसके चाइना को क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या रहा है और पाकिस्तान को उससे फ़ायदे क्या हुए हैं और चैलेंजेस क्या दरकार हैं। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि मिडल ईस्ट के अंदर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है, सिक्योरिटी के मसाइल नज़र आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आ सकता है। इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के हवाले से हमारे साथ बहुत ही हैवी किस्म का पैनल है जिसके अंदर डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे को होस्ट हैं, परमानेंट फ़ीचर हैं। चाइना से हमने लिया एहतसामुल हक साहब को, चाइना मीडिया ग्रुप के साथ आप वाबस्ता हैं और कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स में आपने शिरकत की है। डॉक्टर रिजवान ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, आप माहिर आलम उमूर हैं और एक थिंक टैंक में सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पे काम कर रहे हैं। नाज़रीन, छोटा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूँ चाइना के हवाले से। पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात के बारे में तो अक्सर आपने मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के ऊपर सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरत चाइना को बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मिडल ईस्ट के हवाले से। उसकी बुनियादी वजह पहली ये है कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसे हम कहते हैं पिवोट ऑफ एशिया, जो चाइना को मिडल ईस्ट के साथ जोड़ती है। दूसरा ये कि पाकिस्तान बीइंग अ मॉडरेट मुस्लिम नेशन जिसमें बहुत सारी नस्लें और बहुत सारी ज़बान और बहुत सारी सकाफ़तों के लोग रहते हैं और अक्सर उनका जो बैकग्राउंड है वो मिडल ईस्ट के साथ मिलता है, तो इस हवाले से भी पाकिस्तान चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लिंक अप करा सकता है मिडल ईस्ट के साथ। तीसरा ये कि तारीख़ी तौर के ऊपर पाकिस्तान के ताल्लुकात मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से रहे हैं। अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री पे जाएँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही 4 सहाबा की टीम यहाँ से इस इलाके से गई थी और इस्लाम के बारे में मालूमात लेकर और इस्लाम को कबूल करके वापस आ गई थी। और चौथी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है चाइना की पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान इंपॉर्टेंट पार्टनर है BRI के CPEC जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये 4 वजूहात हैं जिसके बाइस पाकिस्तान बड़ा अहम हो जाता है। साथ में हमें ये भी देखना होगा, जो अगर आप चाइना की जो ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट के साथ उसका थोड़ा सा तारीख़ी में हवाला दे लूँ मुख्तसर सा, ताकि करंट जो सिनारियो उसको हम भरपूर तरीके से डिस्कस कर सकें। चाइना को अगर आप देखें तो कोल्ड वार के दौरान प्रो फ़लस्तीनियन पॉलिसी आपको नज़र आती है और मिडल ईस्ट के साथ कोई ख़ास आपको रिलेशनशिप नज़र नहीं आते। इजिप्ट के साथ पहली मरतबा चाइना के ताल्लुकात कायम हुए 1956 में, चूँकि इजिप्ट सोशलिस्ट कंट्री पहला अरब मुल्क था। GCC के जहाँ तक ममालिक का ताल्लुक़ है उन्होंने चाइना को तस्लीम नहीं किया था टिल 1972, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ नहीं हुए थे और हमने नॉर्मलाइज़ कराए थे जब प्रेसिडेंट निक्सन के वक्त में हेनरी किसिंजर तशरीफ़ लाते थे पाकिस्तान और शटल डिप्लोमेसी में हम उनको फैसिलिटेट करते थे। इसके अलावा टर्की ने भी चाइना को 1971-72 तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, बल्कि टर्की जो है यूगोर के मुसलमानों का हब रहा है। लेकिन फ़लस्तीन की तरफ चाइना का जो टिल्ट है वो बड़ा वाज़ेह था, बिकॉज चाइना ने फ़लस्तीन को 1988 के अंदर रिकॉग्नाइज़ किया है और इसराइल को 1992 के अंदर। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइनीज़ जो इन्वॉल्वमेंट है मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे वो इकनॉमिक है, पॉलिटिकल है, वो बढ़ती नज़र आ रही है। सऊदी अरब के साथ जो चाइना का ट्रेड है, गालिबन सऊदी अरब का जो अमेरिका के साथ ट्रेड है, UAE के साथ ट्रेड है, EU के साथ ट्रेड है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर नज़र आती है। रिसेंटली सऊदी अरब के साथ कोई $7 बिलियन की येन के अंदर ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ है। फिर हमने देखा सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने में चाइना का बड़ा अहम किरदार है। फ़लस्तीनियन के 14 फैक्शंस के दरमियान में सुलह करवाने में चाइना आगे आगे था। तो पॉलिटिकल क्लाउड चाइना का बढ़ता जा रहा है और चाइना ये तासुर देना चाह रहा है दुनिया को कि वो एक रिस्पॉन्सिबल मेजर पावर या डोमिनेंट पावर ऑफ द सिस्टम है। तो नाज़रीन, ये सारी एक मैंने आपको छोटा सा बैकग्राउंड दिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस पे डिस्कस करने के लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमारे साथ बड़े अहम मेहमान हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत हमेशा डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमें एक ट्राइजोनिया इंटरनेशनल सिस्टम में नज़र आता है, अमेरिका, भारत, इजराइल, ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत। आपको इसी तरह का कोई ट्राइजोनिया नज़र आता है, पाकिस्तान, चाइना और नाउ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात तो आपने एक लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि चाइना जो है वो बड़ा कॉशियसली अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है और वो कोई ऐसी ग्रुपिंग कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे उसके एम्बिशंस पता चले। उन्होंने बेसिकली एक कंफ्यूजन है इंटरनेशनल सिस्टम में
دیکھیں جیسے امریکہ ہے وہ ایک یونیپولر سسٹم چاہتا ہے، چائنا کہتا ہے جی کہ بائی پولر ہو، باقی دنیا کہتی ہے جو امرجنگ پاورز ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں جی ملٹی پولر سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا بھی سسٹم میں، انٹرنیشنل سسٹم میں ہمیں بھی سے دی جائے۔ چائنیز جو ہیں وہ جن کو ویسٹ ایز اے شارپ پاور کے طور پہ دنیا میں انٹروڈیوس کرا رہا ہے، وہ دنیا کو صرف اور صرف اپنا ڈیپینڈنٹ بنانا چاہتا ہے، اس کے علاوہ ابھی تک میں نے نہیں کچھ دیکھا۔ کیونکہ جو چائنیز ہیں انہوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو سوویت یونین کا جو فال دیکھا، اس کے بعد انہوں نے ایک چیز محسوس کی کہ جتنے بھی چائنا کے ارد گرد ممالک ہیں وہ سارے کے سارے چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے۔ ایون کہ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی یہ بحث ہے۔ اگلے دن جو ایلن مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹر سپیس پہ ڈسکشن ہوئی، اس پہ ڈاکٹر صاحب وہ بڑی امپورٹنٹ جو چائنا کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں شی جن پنگ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی انڈو پیسفک اور بڑی بڑی باتیں نہیں کی جو ڈیموکریٹس امریکہ کے اندر کرتے ہیں، کیونکہ جو امریکہ کے جو بزنس مین ہیں ڈاکٹر صاحب وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ جو امریکنز کی جو پالیسی ہے نا، پالیسی آف ڈی رسکنگ، اس کے تحت وہ چائنا سے بزنس اٹھانا چاہتے ہیں۔ جیسے ایلن مسک کا بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ سو ایون کہ چائنیز نے امریکہ کے اندر جو بزنس مین ہیں ان کو اپنے ڈیپینڈنٹ کر لیا ہے۔ سو اسی طرح آسیان کو دیکھ لیں یا باقی جو خطے کے ممالک کو دیکھ لیں، وہ ان کے ساتھ بزنس تو کرنا چاہتا ہے، ان کو اپنا اکنامک انٹر ڈیپینڈنس پہ تو یقین رکھتا ہے، جسے وہ شیئرڈ گروتھ کے نام سے کہتا ہے، کمپریہنسو اسٹرینتھ کے نام وہ دیتا ہے چائنا، لیکن وہ کوئی پولیٹیکل ماڈل نہیں دیتا۔ فار ایگزامپل گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے ایک ایسی چیز تھی کہ ہم کہتے تھے کہ بھائی شاید جو ہے چائنا اپنے آپ کو کوئی پروموٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں بھی انڈیا ہی آپ دیکھیں اسی مہینے گلوبل ساؤتھ کی ایک آن لائن سمٹ کرا رہا ہے، لیکن چائنا نہیں بولتا۔ سو جب تک چائنا اپنے ایمبیشن شو نہ کرے، چائنا کسی ماڈل میں اپنے آپ کو ڈھالے نہ، کوئی آلٹرنیٹ انسٹیٹیوشنل فریم ورک یا فائنینشیل فریم ورک ایسا نہ بنائے اور اس میں کوئی چیز نہ دے، میں نہیں سمجھتا کہ چائنا پہ جو ہے وہ کوئی ملک اعتبار کریں گے۔ وہ صرف اور صرف اس کو اکنامک لینتھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، میری تو اوپینین یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے آپ نے دو چار بڑے اہم پوائنٹس کیے۔ چائنیز کا جو پرسپیکٹو ہے جس میں تھرڈ ورلڈ ازم کی بات کی گئی ہے، ماؤ زیدنگ بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ دیتے ہیں جو کہ سینتھسز ہے سوشلزم کا، لیننزم کا اور ماؤزم کا، اس میں یہ شفٹ وہ بتاتے ہیں کہ شفٹ ہے فرام ڈپینڈنسی ٹو کوآپریشن، لیکن آپ نے اس کا ڈفرینٹ ویو پوائنٹ دیا ہے۔ ہم اعتصام الحق صاحب سے پوچھتے ہیں، اعتصام الحق صاحب یہ جو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے فرمایا ہے کہ چائنا ڈپینڈنٹ کرنا چاہتا ہے دنیا کو، اور وہ انفیکٹ یہ ایک نیریٹو اس لیے بھی بن رہا ہے کہ جہاں بھی چائنیز پروڈکٹ جاتی ہے وہاں کی انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے اور ساری انڈسٹری چائنا پہ ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ چائنا ڈیپینڈنٹ کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے چائنا اس فلسفی کے ساتھ تو آگے نہیں جا رہا، اور وہ چیمہ صاحب نے جو کچھ کہا اس میں بہت ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جتنی بھی ٹریڈ چائنا کی جتنے بھی ممالک کے ساتھ ہے، ابھی آج اگر ہم صرف مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں، تو آپ دیکھیں کہ دو بڑے اسٹیک ہولڈرز جو جی سی سی کے ہیں، جس میں یو اے ای ہے اور سعودی عرب ہے، تو ان کے ساتھ جو چائنا کی ٹریڈ ہے وہ بلینز میں ہے، اور یہ دونوں بڑے اسٹیبل کہنا چاہیے کہ کنٹریز ہیں اکنامکلی بھی، تو اگر کوئی تعلق رکھنا چاہے اس طرح سے تو بالکل فائدہ ہے۔ ہاں، جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ کہ جی یہ ایک واحد تھیوری ہے جس پر مغرب جو ہے یہ ازیوم کرتا ہے کہ چائنا کے اس طرح کے عزائم ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر نیریٹیوز کی بات کرتے ہیں، تو چین نے جو بہت واضح کام کیا وہ بی آر آئی کی سب سے پہلے پیشکش تھی، اس کے بعد کئی اس طرح کے منصوبے دیگر طاقتوں کی جانب سے بھی سامنے آئے اور اس پر بات چیت بھی ہوئی، لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اپلیکیبل نظر نہیں آتے۔ تو چین نے بہت ارلی یہ سوچ لیا اور اس کے بعد اس کو 10 سال گزارنے کے بعد اس وقت جو 150 سے زیادہ ممالک کے ساتھ اگر بی آر آئی کی ایک شمولیت ہے اور ایک وہ برادری ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چین کا اپنا انفلوئنس۔ ہاں، دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ جو دیگر اکانومیز ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی اپنی اکانومی اور اپنی آبادی اور پروڈکشن اتنی زیادہ ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو ان کا کہنا چاہیے کہ ٹریڈ ماڈیول ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ
کچھ بھی ہو جائے آپ کو کرنسی جو ہے وہ اوپر نیچے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور بزنس کے لیے جو مواقع سازگار چین میں ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ ابھی مسک کی بات کر رہے تھے آپ، ایلون مسک کی، اور دیگر بڑی بڑی کمپنیز ٹیسلا سمیت جو کہ چین میں موجود ہیں اور کام کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اسی لیے کہ یہاں کاروباری ماحول بہتر ہے. تو اس کا کریڈٹ تو چین کو دینا چاہیے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ماحول وہ دے رہے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اسی لیے یہاں سرمایہ کار آ رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ مارکیٹ بہت بڑی ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج چائنا کو یہی ہے. احتسام ملک صاحب، یہ جو سرمایہ کار چائنا میں آتے ہیں نا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے اسٹیبلٹی ہے، اور یہ اکثر میں سوال اینڈ ازمپشن اٹھاتا ہوں مختلف ڈیبیٹس کے اندر کہ کیا ڈیموکریٹک انڈیا زیادہ اسٹیبل ہے یا نان ڈیموکریٹک چائنا. بزنس مین کو اسٹیبلٹی چاہیے، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ جو ازمپشن تھی ڈیموکریسی کے کہ ڈیموکریسی برنگز اسٹیبلٹی اور اسے کہ اکنامک پراسپیرٹی پھلتی پھولتی ہے، اس ازمپشن کو بنیادی طور پہ چائنیز نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا چائنیز ماڈل کو دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر رضوان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. میں آپ کی بات میں تھوڑا سا ایک اضافہ بھی کر لوں. ابھی حالیہ جو 20ویں کانگریس کا جو کل رکنی اجلاس تھا، جس کو بہت زیادہ تاریخی طور پر یاد رکھا جاتا ہے اوپننس کے حوالے سے چین میں، اس میں ایک بار پھر یہ پوائنٹ ایجنڈے میں سر فہرست رہا کہ کس طریقے سے جو بیرون ملک سرمایہ کاری ہے اس کو آپ نے زیادہ لانا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو یہ جو ایک ارج ہے، جو اپروچ ہمیں نظر آتی ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کریڈٹ چائنا کو دینا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ وہ دنیا کا ایک بڑا شیئر حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، جدت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو تبدیل کیا جا سکے اور نئی جتنی بھی ماڈرنائزیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکے. ڈاکٹر رضوان، چونکہ آپ مختلف ممالک کے اندر رہے، مختلف یونیورسٹیز میں بھی آپ کام کرتے رہے، اب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر ہیں، غالباً چائنا بھی آپ کا ایریا آف فوکس ہوگا. کائنڈلی بتائیے گا کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے چائنیز میجر گولز آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چائنا کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے. چائنا جب رچ ہوا، امیر ہو گیا، لیکن چائنا نے اس کے بعد اپنے آپ کو پاورفل کرنے کے لیے جو چیزیں شروع کی ہیں اس میں انفلوئنس ہے. ابھی احتسام صاحب نے بھی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی بڑی طاقت آئی نا، اپنا ایک آرڈر، ورلڈ آرڈر لے کے آئی ہے. برٹش تھے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو وہ ٹریڈ کریے آ گئے. جو تھے رشین امپائر تھی، اس نے بھی ایسا کیا، اس نے کہا کہ ہم لیننزم، سوشلزم بیچا انہوں نے. جو امریکنس تھے انہوں نے فری مارکیٹ ڈیموکریسی کا بیچا. ان کے پاس ایک بڑا زبردست آئیڈیا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کہ ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو شیئرڈ پراسپیرٹی پہ کام کریں. ذرا یونیک اینڈ ڈفرینٹ. جی، اور میرا خیال ہے نظریے سے زیادہ انہوں نے پریکٹس کر کے دکھایا. بالکل. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں دنیا کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ میجورٹی کے ممالک وہی ہیں اور سارے کلونیلزم سے تنگ ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، وہاں پہ جا کے انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے، چیزیں کریں گے. دیکھیں وہ کتنا کامیاب رہا. وہ یورپ بھی اس کا حصہ بنا، دنیا کے دیگر ممالک بھی حصہ بنے. اب آپ نے مڈل ایسٹ کی بات کی، دیکھیں چائنا ہو یا امریکہ ہو، ہر کسی کے انٹرسٹ اپنے ہوتے ہیں. چائنا کے 3-4 انٹرسٹ بڑے واضح ہیں. سب سے پہلے تو انرجی ہے. جو کنٹری ہائیلی انڈسٹرائز ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے کہ مجھے انرجی سیکیور ہو. اور چائنا جو اس وقت لارجسٹ جو انرجی امپورٹر بنا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے 6 کنٹریز کا وہ بنا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات اس میں جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا جو بریک تھرو ہوا ہے ریسنٹلی 2023 میں، وہ یہی تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ کا نارملائزیشن. امریکہ آج تک یا بڑی طاقتیں کر نہیں سکی کیونکہ وہ بینیفیشری تھے وہاں کے کانفلکٹ کے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں چائنیز نے جب کیا ہے، تو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں خود ذکر کیا کہ $400 بلین تک کی انویسٹمنٹ ایران کے لیے اور سعودی عربیہ کے لیے علیحدہ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی کتنی انسٹیبلٹی آئی تھی. قطر کا جو تھا بلاکیڈ، اور قطر میں بھی ہو گیا، سعودی عرب کے قطر کے ساتھ معاملات خراب ہوئے. دیگر چائنیز نے بڑا اسمارٹلی اس کو نہ صرف ریزالو کیا. چائنیز کو ایک چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ جو تھا وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی امپورٹ کرتا تھا، وائی ناٹ کہ چائنا کی کرے. اب ایک ٹیکنالوجی کے لیے مارکیٹ بھی مل گئی چائنا کو مڈل ایسٹ میں. اچھا، جو چوتھی بات بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ یہ اتنے پاورفل کنٹری ہیں عرب کنٹریز، OIC کے یہ پاورفل ممبران ہیں، اکنامیکلی یہ پاورفل ہیں، عرب لیگ ان کے پاس ہے. اب یہ دیکھیں اتنا بڑا مسل چائنیز نے، مطلب دے مرج انٹو دیئر اون پاور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنیز نے جو ہے نا مڈل ایسٹ، جو کہ امریکہ کے اس سے انفلوئنس سے کبھی نہیں نکل سکتا تھا، اسے نکلنے پہ مجبور کر دیا. یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ چائنیز جو ہے نا، ان کی جو آفر ہے ان کو وہ بائی لیٹرل ہے کہ آپ بھی امیر ہو، ہم بھی امیر ہوتے ہیں. وہی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی جو آئیڈیالوجی ہے پیچھے وہی چل رہی ہے. تو اس میں رضوان صاحب آپ کو لگتا ہے نا کہ جیسے چائنا کے اوپر کوئی بوگی نہیں ہے انٹرونشنز کی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ امریکہ از اے ڈکلائننگ پاور. ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہے، تھوڑی سی بریک لینی پڑتی ہے. جیسے بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ تو چائنیز جو گولز تھے ڈاکٹر رضوان نے بڑا کمپریہنسولی ان کو مینشن کیا اینڈ ایکسپلین کیا.
لیکن مڈل ایسٹرن کیا گولز ہیں، ان کے کیا مفادات ہیں جس کی باعث وہ چائنا کی طرف جھکتے چلے جا رہے ہیں؟ لیکن وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ڈاکٹر رضوان کمپریہنسولی یہ بتا رہے تھے کہ چائنا کے مفادات کیا ہیں مڈل ایسٹ میں. اس سیکشن کے اندر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے مڈل ایسٹرن کیا مفادات ہیں اور پاکستان کیا مفادات اپنے اس سارے سناریو کے اندر حاصل کر پا رہا ہے، اور پھر پاکستان کو کیا چیلنجز اس حوالے سے درکار ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے اسپیکٹ کے اوپر بات کریں، آپ کے جو سوالات ہیں ہمارے مہمانوں سے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی دیکھیں، میں یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ ڈاکٹر رضوان اگر ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو چائنا کی طرف سے پولیٹیکل کلیئرٹی نہیں آ رہی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ سب کے ساتھ کہتے ہیں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل ماڈل سیلیبل نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو یا اپنے دوستوں کو کنفیوژن میں نہیں ڈالنا چاہتے؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے کہ یہ جو سیکریسی ہے، ڈیموکریسی از آل اباؤٹ کہ آپ کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، ووٹر کو پتا ہے میں کس کو لے کے آیا ہوں. لیکن چائنا کے ماڈل میں یہ جو سیکریسی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ چائنا خائف ہے کہ میں صرف اکنامکلی ہی دنیا کے ساتھ انگیج کروں، اگر پولیٹیکلی میں نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بھاگ نہ جائیں اور امریکہ کو کوئی موقع نہ مل جائے اور میرے اوپر بھی ایسے ہی موقع نہ آ جائے جو سوویت یونین پہ تھا؟ چیمہ صاحب دیکھیں، دو چیزیں ہیں واضح طور پہ. چائنیز کی شروع سے نان انٹرفیرنس کی پالیسی رہی ہے. چائنیز ڈکٹیٹ نہیں کرتے کسی کنٹری کو، کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. امریکہ کی ایک عادت بنی ہوئی ہے ڈکٹیٹ کرنے کی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا امریکہ سینٹرل امریکہ سے شروع ہو جائیں، لیٹن امریکہ سے شروع پوری دنیا میں چلیں، جتنے رجیم گرائے ہیں امریکیوں نے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ گورنمنٹ چینج کر دیتے تھے. چائنیز نے صرف ایک چیز، آپ پولیٹیکل کلیئرٹی کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی پولیٹیکل کلیئرٹی ہے کہ چائنیز گورنمنٹ یا چائنیز جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہم کریں گے، آپ نے خود ہی اپنے اس میں سوال میں بتا دیا کہ وہ ظاہری بات ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب مڈل ایسٹ کنٹریز کی مثال لے لیتے ہیں جن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں مونارکیز ہیں زیادہ. امریکہ نے آج تک کہا کہ آپ کے یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ بائی لیٹرلی دونوں ون ون سچویشن میں ہیں. ان کا امریکہ کا انٹرسٹ وہاں سے مڈل ایسٹ سے پورا ہو رہا ہے، انرجی کا یا پولیٹیکل ہو رہا ہے، اور ان کا بھی ہو رہا تھا کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی گارنٹی تھی یا امریکہ کی ویپنری آ رہی تھی یا دیگر معاملات تھے وہ تو چل رہے تھے. اب یہ دیکھیں اگر امریکہ ان کو ایسے ڈیل کر رہا ہے تو چائنا بھی ویسے ڈیل کر رہا ہے. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ماڈل کی کلیئرٹی، اس میں دیکھیں ایک چیز ہے، امریکہ ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے. امریکہ نے بہت کلیئرلی اور سمارٹلی نیریٹو بلڈ کیا. دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی جو زبان ہے وہ انگریزی انٹرنیشنل بن چکی ہے. اب امریکہ جو اپنا نیریٹو پٹ اپ کرتا ہے، دنیا کے زیادہ تر ممالک اسے بائے کرتے ہیں. چائنیز اب زیادہ تر، چائنا تو چائنی تک ہی ہے نا، چائنا تک ہی ہے. اگر چائنیز اپنا نیریٹو دنیا کو بتائیں تو میرا خیال ہے امریکہ سے زیادہ بکے گا. پوری دنیا اس وقت تنگ ہے، اور اینٹی امریکنزم اور اینٹی چائنیزم کا اگر کمپیریزن کریں تو آپ کو اینٹی امریکنزم زیادہ ملے گا. اس کی وجہ صرف اور صرف پولیٹیکل انٹرونشنز ہیں، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا ہے اور دوسروں کو جو ہے ڈکٹیٹ کرنا ہے. میرا خیال ہے اس صاحب میں چائنیز بڑی اچھی ان کی ایک اپروچ ہے، وہ ایک چیز جا کے آفر کرتے، بزنس کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں چیمہ صاحب دیکھیں، اب آپ دیکھیں سی پے کے تحت جو معاملات بن گئے ہیں، بلوچستان سے لے کر آپ کے پاس کا انفراسٹرکچر آ سکتا تھا. آپ یہ دیکھیں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بنے گا ان کے پاس انویسٹمنٹ چلی جاتی. ایران جو سینکشنز میں رہا اس کا 400 بلین امریکہ دے گیا اس کو. میرا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر کسی کو انڈسکریمنیٹلی وہ امپاور کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے بہت اچھی اپروچ ہے. یہ پولیٹیکل ماڈل بالکل یہی ہے جو میرا خیال ہے دنیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز چاہ رہی تھی. اچھا، اس میں اگر مجھے اجازت دیں چیمہ صاحب، آپ کی اجازت ہو تو صرف ایک جملہ کہہ دوں. احتسام بھائی ایک جملہ صرف. یہ چائنیز خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ماڈل بڑا مشکل ہے، اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ ماڈل ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اور لوگ اسے اڈاپٹ نہیں لے سکتے. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ممالک ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں چائنیز ماڈل کے اندر، بیکاز اس نے کام کر کے دکھایا ہے اور چائنیز رورل ایریا کو اربن ایریاز میں کنورٹ کیا ہے. ڈیولپمنٹ انپریسیڈنٹیڈ ہے. جی احتسام بھائی، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ احتسام الحق صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ دو تین چیز میں پہلے آپ کی بات سے آغاز کر لوں. احتسام صاحب کو آپ دوبارہ لے لیجئے، ان کا تو کنیکشن کا کوئی ایشو آ رہا ہے. جی ڈاکٹر چیمہ صاحب، آپ سوالات کر رہے تھے، احتسام بھائی جب تک ریکنیکٹ ہوں. جی نہیں تو سوال آپ ڈاکٹر صاحب یہی مڈل ایسٹ والا سوال پوچھ لیتے ہیں. یہ جو چائنیز جو سپورٹ ہے یا چائنیز کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی امن لے کے آ سکتے ہیں،
اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ پیورلی ان کو ریکویسٹ کی گئی ہے یا کہ چائنا نے اب اس کو سپیس بنایا ہے کہ امریکنز کیونکہ خود پارٹی ہیں وہاں پہ تو لہٰذا ہم وہاں پہ جا کے سپیس بنائیں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر منور اینڈ دین ڈاکٹر رضوان بھی اگر بتائیں تو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو امریکنز نے اپنی سپیس خود دی ہے اور یہ انہوں نے واضح کیا ہے کئی دفعہ کہ ان کا اصل جو محور ہے روکنے کا وہ چائنا ہے, اور وہ مڈل ایسٹ سے کیا باقی ریجن سے بھی نکل رہے ہیں, سوائے یورپ میں اس لیے پھنس گئے ہیں کہ رشیا کو فار دا ٹائم بینگ وہ ایک چیلنج سمجھتے تھے صرف یورپ تک, تو لہٰذا وہ انگیج ہو کے پھنس گئے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ کہ ابن خلدون ہو یا جان پال کینیڈی ہو, وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ممالک جب نیچے گرتے ہیں یا ان کی سپیس کم ہوتی ہے اٹ از آل بیکاز آف دیئر ان ایپٹ پالیسیز, اور یہ ہم نوٹ کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم کئی دفعہ بحث کیا ہے آپ کے ساتھ ہم نے اسی پروگرام کے اندر کہ جو امریکہ کا سافٹ پاور ہے آج تک کسی ملک کے پاس اتنا پاورفل سافٹ پاور نہیں آیا جتنا امریکنز کے پاس تھا. جب اس کو چھوڑ کے آپ نے ہارڈ پاور ہی صرف استعمال کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اینٹی امریکن فیلنگز بڑھیں گی. یہ تو پیو سینٹر نے کئی دفعہ اس کے اوپر خود مڈل ایسٹ میں سروے کیا ہے کہ مڈل ایسٹرن کہتے ہیں جی پاور ہمارے لیے, اور دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی لبرلزم, ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی دے دو, یہاں سپورٹ کرتے ہیں ڈکٹیٹرز کو, ہم کہتے ہیں کہ وہی اکنامک پراسپیرٹی ہم بھی چاہتے ہیں, امریکہ سینکشنز لگانا شروع کر دیتا ہے. تو امریکنز نے اپنی اسپیس کو خود بخود کم کیا ہے. تیسری بات ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ آج بھی اس اسپیس کو ری گین کر سکتا ہے اگر ٹیکنیکلی انگیج کرے چائنا کے ساتھ, 1, اینڈ نمبر 2 ہارڈ پاور کی جگہ سافٹ پاور کا استعمال کرے اور اس بات کو ریئلائز کرے کہ وہ اکیلا اب کھلاڑی نہیں ہے اس دنیا کے پولیٹیکل چیز بورڈ کے اوپر, باقی کھلاڑی بھی ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. باقی جواب ڈاکٹر رضوان دیں گے. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اوور ویو دیا. جو امریکہ کا ڈکلائن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, 2013 میں ہی بکس آنی شروع ہو گئی تھی, امریکہ کا ڈکلائن شروع ہو گیا, امریکن اسکالرس اس چیز کو ڈسکس کرنے لگے, لیکن وہ امریکہ کا ڈکلائن نہیں, وہ ریلیٹیو ڈکلائن کی بات کر رہے تھے اور چائنا کے رائز کی بات کر رہے تھے. اب دیکھیں رائز اور ڈکلائن کیسے ہوتا ہے. امریکہ کا عروج اس لیے تھا کہ امریکہ کا انفلوئنس ہے ہر طرف, امریکہ ہی کسی بھی ملک کے اندر ہے اس کے معاملات چلتے ہیں. مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ اگر دیکھیں, مڈل ایسٹ کے کنٹریز کی بڑی واضح تھی ایک چیز تھی کہ ہمیں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو نہ چھیڑا جائے, نہ اس کو کچھ کہا جائے, آپ کو جو ریکوائر ہے ہمارے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ انگیجمنٹ کریں, انہوں نے کیا. چائنیز جو ہیں, چائنیز نے بھی یہ کیا. اب امریکہ, آپ نے بالکل درست کہا کہ امریکہ کو پریشانی یہ لگی, امریکہ نے جو 20 سال سے زیادہ جنگ لڑی ہے افغانستان میں, چائنیز کو وہ کشن مل گیا گرو کرنے کا. اس دوران اگر آپ دیکھیں چائنا کی گروتھ, اس دوران اگر آپ دیکھیں چائنیز نے دنیا میں جتنی انگیجمنٹ کیے, اس دوران اگر آپ دیکھیں چائنا ہر خطے میں لیٹن امریکہ تک چلا گیا اور امریکہ کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اب امریکنس کو اگر آئیڈیا ہوا بھی ہے تو امریکہ کی اپنی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز سے بڑی پریشان ہے. ابھی آپ دیکھیں جتنا پیسہ 800 بلین سے زیادہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی پہ لگا رہے ہیں, مقصد صرف اور صرف چائنا کو کنٹین کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی جو اپروچ ہے نا, آپ نے خود درست فرمایا کہ امریکہ کو انگیج کرنا چاہیے. چیمہ صاحب اسی بات کا انگیج, لیکن انگیج کب کرے جب اس کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے. وہ نہیں چاہ رہے. دنیا کی سب سے بڑی ویپنری کی مارکیٹ وہ ہے, ان کے ویپنز دنیا ابھی جو یوکرین چلا رہا ہے وہ بھی صرف اسی وجہ سے ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے امریکنز کو. جہاں جہاں امریکنز ہیں, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, وہ اپنی ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کو بیلنس آؤٹ کر لیں, بیلنس آؤٹ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی جو اکانومیز ہے, اسٹرگلنگ اکانومیز, ان کو بلڈ کرے, ان کے اندر انفراسٹرکچر لے کے جائے, نہ کو صرف لون کے تھرو, بیڈ ڈیٹس کے تھرو ان کو وہاں پہ ڈیفالٹ کرے, ان کے اندر اپنی مرضی کی حکومتیں بنائے. تیسری چیز جو امریکنز کو چاہیے ہے وہ یہ چاہیے کہ امریکہ کو تھوڑا سا انڈسکریمنیٹلی ڈیل کرنا چاہیے ممالک کے ساتھ. اب دیکھیں اگر چائنا ہے تو امریکہ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, ایران کے ساتھ نہیں چل سکتے, نارتھ کوریا کے ساتھ نہیں چل سکتے. میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کہاں آپ چل سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں کیا کہ ڈسکریمنیٹری ہے کہ انڈیا ہے نیوکلیر سپلائی گروپ میں, اس کو سپورٹ ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ میں اس کو سپورٹ ہے, ہر جگہ اس کو سپورٹ ہے. انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل اس کی ہے ہمارے لیے, جبکہ 20 سال جنگ بھی اس کی لڑی, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. میں یہ کہوں گا امریکنز کو اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے اور تھوڑا فیئر طریقے سے چلنا ہے, پھر ہی امریکہ اپنی ری گین کر سکتا ہے جو ڈکلائننگ پوزیشن ہے ہر جگہ. اچھا, یہ پروڈیوسر صاحب آپ نے لے لیا ہے اعتصام الحق صاحب کو. اعتصام بھائی ایک تو اپنا کیمرہ آن کیجیے گا پلیز, اور دوسرا یہ بتائیے گا اعتصام الحق صاحب, گو کہ چیمہ صاحب کا رائٹ ہے کہ آپ سے سوال پوچھیں, لیکن اب میں پہلے پوچھتا ہوں پھر چیمہ صاحب آپ سے پوچھیں گے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں جس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، ایران ہے اور باقی بھی ہیں، وہ کیوں چائنا کے اندر دلچسپی لے رہے ہیں؟ میں یہی بات کرنے والا تھا ڈاکٹر صاحب، جب رضوان صاحب بتا رہے تھے اور چیمہ صاحب کا جو سوال تھا. ایک تو یہ کہ دیکھیں کئی دفعہ ڈیزاسٹرز جو ہے نا وہ اپرچونٹیز پیدا کر دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ امریکن پالیسیز سے یہ ایک خلا پیدا ہوتا رہا اور کافی عرصے تک پیدا ہوتا رہا، اور چائنا نے صرف اس جگہ کو پر کرنے کی اب تک کوشش کی ہے، اسی لیے وہ نیریٹو بک رہا ہے. آپ دیکھیں ایک عرصے تک سعودی عرب اور ایران جو ہے ان کی آپس کی محاذ آرائی کی وجہ سے یہ جو فلسطین کا معاملہ تھا یہ بہت التوا کا شکار رہا، اور دونوں بلاکس یہ سمجھتے تھے کہ ان کا آپس میں لڑنا ہی ان کی بقا کے لیے ضروری ہے، جس کو غلط ثابت کر دیا پچھلے سال ایران اور سعودی عرب تعلقات میں. تو جب اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یقیناً جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں، چین کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کا نیریٹو اس لیے زیادہ قبول کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس چیز سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں جو آج تک ہوتا آیا تھا. تو ایک تو وہ خلا خود بخود پیدا ہو رہا ہے اس لیے. پھر آپ نے ایک بات کی کہ جو چائنیز ماڈل ہے جس کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور چین خود یہ کہتا ہے کہ آپ اسے منوان نہیں ایکسیپٹ کرتے تو نہ کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے ماحول کے حساب سے اور اپنے ملک کی خصوصیات کے اعتبار سے اور اپنے ترقی کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دو بہت اہم کلیئرٹیز ہیں. جو اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پر سعودی عرب، مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں درمیان میں آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا مہمانوں نے کیا بات کی ہے، لیکن جتنا کچھ میں پڑھ رہا تھا چیزیں، اور اس میں اس بات سے قبل جب یہ چیزیں دیکھی جا رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر جو ہیں ان کا ایک سابقہ ٹویٹر اور آج کے ایکس اکاؤنٹ پر جو ایک ٹویٹ تھا وضاحتی، اس میں یہ تھا کہ پچھلے کوئی 10-12 سالوں میں یا ایک دہائی میں جتنا خرچ امریکہ نے سڑکیں، ہوائی اڈے، پل اور تمام انفراسٹرکچر توڑنے پر خرچ کیا ہے، چین نے اتنا ہی بنانے پر خرچ کیا ہے. تو جب یہ فرق آ جاتا ہے تو چیزیں خود بخود ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں تمام ممالک کے لیے. اور آخری بات، سعودی عرب اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ملک ہے اس پوری وار اسٹریٹجی میں، یا جس کو آپ اگر کہیں کہ بین الاقوامی ریلیشنز کی اسٹریٹجی میں، امریکہ کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی، چائنا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. اور اس کی مزید وضاحت ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو، لیکن یہ چیز ضرور سمجھیے گا کہ جو سعودی عرب کا جو اس وقت کردار ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا، نہ صرف بی آر آئی میں بلکہ ایک مجوزہ جو تجویز جو حال ہی میں سامنے آئی ہے مودی صاحب کی جانب سے، وہ یہ کہ بھارت سے ٹریڈ ہو سی روٹ کے ذریعے جو مشرق وسطیٰ تک اور وہاں سے یورپ تک، اس راہداری کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں. گو کہ اس پر کہا جا رہا ہے کہ وہ بی آر آئی کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن بہرحال اس طرح کی انیشیٹوز اور پھر اسرائیل کا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور یہ خواہش رکھنا کہ وہ تعلقات مضبوط ہوں، یہ تمام چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ کی فیکٹر نظر آتا ہے. احتسام الحق بھائی، اگر میں آپ کی اس ساری ڈیبیٹ کو سم اپ کروں تو کہنا ایسے کہ پہلی وجہ جو ہے وہ چونکہ یو ایس ڈکلائننگ پاور ہے اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو نیا سیکیورٹی پیراڈائم چاہیے چونکہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور امریکہ ان کی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنے میں اس وقت ناکام نظر آتا ہے، تو لہٰذا چائنا کی طرف اور چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جیسے سعودی عرب اور دوسرے ممالک اکنامک ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں اور اس میں سارے جو اکنامک پاور سے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اور چائنا اس میں لیڈ کر رہا ہے اور سکسیس سٹوری ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے. اور تیسرا اہم وجہ، چونکہ ایک پولیٹیکلی وولیٹائل ریجن بن چکا ہے مڈل ایسٹ، اور اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے میجر پاورز کے ساتھ اہم تعلقات ہونے چاہیے، اور جب ویسٹ اور امریکہ کا ٹلٹ اسرائیل کی طرف ہے تو پھر آپشن صرف چائنا اور رشیا رہ جاتا ہے، جس کے باعث مڈل ایسٹ اس وقت چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے. تو آپ ایگری کریں گے آپ کی اگر میں نے بات کو سم اپ کیا ہے؟ میں بالکل اس سے ایگری کروں گا، سوائے پہلے نقطے کے جس میں میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ سیکیورٹی ایشوز کو ہی ختم کر دیں گے اس ریجن سے تو وہ زیادہ قابل قبول ہو جائے گا. جب سعودی عرب اور ایران سے ملحق بلاک یا محاذ آرائی کی سیاست ختم ہو جائے گی اور تمام ممالک یہ سوچیں گے کہ ہم نے معاشی اہداف پر قابو پانا ہے اور اپنی اکنامک گروتھ کو آگے لے کر جانا ہے، اور اب ایسا کوئی تصفیہ ہے ہی نہیں ہمارے درمیان، تو وہ لامحالہ ایک بہتر ریجن بن جائے گا ٹریڈ کے لیے اور دنیا بھر کی اکانومی کے لیے اور گروتھ کے لیے.
ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور نیکسٹ سیشن میں جب ہم آئیں گے تو چیمہ صاحب سوالات کی شروعات کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اس میں کردار کیا رہا ہے اور پاکستان اس سے کس حد تک متاثر ہو رہا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ کے کیا مفادات ہیں, چائنا کی طرف کیوں جھکاؤ اس کا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر چیمہ صاحب, اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی کیا پالیسی ہے اور پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں. آپ سوالات کر سکتے ہیں. جی میں اس میں پاکستان کو بھی لنک کرتا ہوں. مجھے احتسام صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ چائنا کی سافٹ پاور کیا ہے, کیونکہ جو چیز میں نے محسوس کی ہے کہ چائنیز کیا کرتے ہیں کہ وہ حکومتوں سے انگیج کرتے ہیں اور پبلک لیول پہ ان کا اتنا کنیکشن نہیں ہے. ایک بات اس کو میں تھوڑا سا اور کرتا ہوں. مثال کے طور پہ تقریباً ہزاروں اسکالرشپ دیے ہیں انہوں نے پاکستانی لڑکے لڑکیوں کو, ہزاروں چائنیز نے, لیکن مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے ہیں پاکستان میں آ کے جو چائنا سے پڑھ کے آئے ہیں, جو وہاں پہ وہ یہ تو کہتے ہیں اسٹیبلٹی ہے, یہ تو کہتے ہیں چیزیں ہیں, لیکن نظام کا کھلا نہ ہونا, کیونکہ پاکستان جیسے تیسے ہے, یہاں پہ ایک جمہوریت ہے, لوگ بولتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں. تو چائنا کی جو سافٹ پاور ہے وہ کیا ہے, جو لوگ وہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بھی گھٹے گھٹے سے نظر آ رہے ہیں, اور وہاں پہ اور چائنیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ حکومتوں سے ہوتی ہے, بیوروکریسی سے ہوتی ہے. وہ سوسائٹی لیول پہ اتنا انگیج نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں ہماری حکومت سے ہے تو ہمیں کیا, ہم جو ہے بس انہی سے انگیج کریں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا جو اپنا نظریہ ہے, پہلے تو میں یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کروں. چین کی پالیسی میں ہمیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نظر آتا ہے, لیکن بہت بعد میں نظر آتا ہے. بہت سے ایسے ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, اب دیکھیں کہ جو سافٹ پاور, جو سافٹ کارنر دونوں ممالک کے درمیان, ایون ہم یہاں فیل کرتے ہیں کہ جو عزت اور جو مقام پاکستان کو چین میں عام آدمی کی نظر میں حاصل ہے, وہ شاید ہی کسی دوسرے ملک کو چین میں حاصل ہو. اور دوسرا یہ کہ اس کا مرحلہ آگے جا کر آتا ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چین بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتا چیزوں میں, دوسرے ممالک کی دیگر معاملات میں, سوائے اس کے کہ کلچرل ویلیوز اگر سیم ہو جائیں یا کلچرلی وہ تھوڑا سا پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے. ایک تو یہ جو نظام کی گھٹن اور دیگر چیزوں کی آپ نے بات کی, میرا اپنا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا بھر میں اس طرح کی پابندیاں اور اس طرح کی قیود ہر جگہ ہیں. ہم اس چیز کے عادی نہیں ہیں, اس لیے ہمیں یہاں آ کے یہ فیل ہوتا ہے, ورنہ ہم پچھلے کئی پروگرامز میں اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ یہ چیز اب یہاں فیل نہیں کی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری بیسک نیڈز پوری ہوتی ہیں, اگر مجھے زندگی بہتر گزارنے کو مل رہی ہے, اگر میرا دنیا میں ایک نام ہے, ایک مقام ہے, ایک عزت ہے میرے ملک کا, تو اس کے بعد مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چاہیے ہو اور جس کے لیے میں تگ و دو کروں یا ناراض ہوں. یہ کچھ چیزیں ویسٹرن پروپیگنڈا بھی میں کہہ سکتا ہوں, اور کچھ چیزیں چائنیز اپنی کلچرل ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, جس میں ایک محتاط, آپ یہ بھی سوچیں کہ ایک عرصے تک اوپننس کی پالیسی نہیں تھی, اور اس کے بعد جو سفر ہے اب 40-50 سالوں کا, اس میں کئی چیزیں بہت تیزی سے آگے بھی گئی ہیں, لیکن کئی چیزیں اپنی پرانی اقدار پہ بھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس اوپننس کا یا اس گھٹن کا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا. کیا چین کو اس گھٹن کا یا اس اوپننس کا فائدہ ہو رہا ہے جسے وہ اپنائے ہوئے ہیں؟ تو ہاں, انہیں فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے کوسچنز بنتے نہیں ہیں کہ ہم اس سسٹم پر بات کریں, جبکہ چین خود یہ کہتا ہے کہ ہماری اپنے ایک معاشرہ, ہماری مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کروں اس سے لنک ہوتے ہوئے, چین کے معاشی اہداف کے حوالے سے اور چین کی معیشت کے حوالے سے تاریخ بھری پڑی ہے. میرا خیال ہے کئی بڑی عالمی تنظیموں نے کئی بار اس پر شکوک و شبہات کے اظہار کیے ہیں, اور ڈفرینٹ ایجز میں کیے ہیں, یعنی 90s میں 2-3 بار, 2000 میں 2-3 بار, 20ویں صدی کے آغاز میں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چائنا آج سیکنڈ اکنامک پاور ہے دنیا کی. تو کیا اس چیز نے چائنا کو افیکٹ کیا؟ نہیں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایک الگ پیراڈائم سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک تھیوری چین میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے چین کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے چین آنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں بلوائیے نا سر, ہمیں بلوائیے. آپ کو بالکل ویلکم ڈاکٹر صاحب, بالکل. تھینک یو ویری مچ. رضوان صاحب, اپنا احتسام الحق صاحب, آپ کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ چین کو سمجھنے کے لیے پہلے تو چین آنا چاہیے, چونکہ جب تک آپ ڈائریکٹلی اس کو آبزرو نہیں کریں گے آپ کو نہیں وہ بات سمجھ آئے گی. باقی بھی آپ کے جو آرگومنٹ ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. رضوان صاحب یہ کائنڈلی فرمائیے گا, اگر ڈاکٹر جی چیمہ صاحب.
डॉक्टर रिजवान भी चीन गए हैं, इनसे पूछें हाँ। कि ये चीन सिर्फ बिजनेस के तौर पे इम्प्रेसिव है या वहाँ पे जो मुआशरा है वो भी इम्प्रेसिव है, वहाँ पे भी हमें बताएं, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो तो समझते हैं कि घुटन है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये भी जवाब दीजिएगा रिजवान साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया जो कि चीन को फैसिलिटेट किया मिडल ईस्ट के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान की? बिल्कुल ठीक है। पहले चीमा साहब की बात का जवाब देते हैं। चाइना का बिल्कुल एहतसाम साहब ने कहा कि आप चाइना जाएं, चाइना को एक्सपीरियंस करें तो फिर आपको पता चलता है। मेरे 4 साल से ज़्यादा हैं चाइना में, और 2 चीज़ें हैं जो चाइना में जाता है तो चाइनीज़ लैंग्वेज कल्चर जो समझ आता है तो वो चाइनीज़ समझते हैं यू आर वन ऑफ देम। आपकी उनसे जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो आपको वो महसूस नहीं होता जो चीमा साहब कह रहे हैं। अभी चीमा साहब एक और चीज़, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जितने अरब कंट्रीज़ हैं हमारे वहाँ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे हैं? मेरा नहीं ख्याल कोई इतने इंप्रेसिव हैं। हालांकि चाइना का तो लैंग्वेज कल्चर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अभी उसके बावजूद चाइना के पाकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हुए हैं। अभी जो सवाल पहले हुआ था, मैं उसका बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ का एनालिसिस दे देता हूँ आपको। आपने अमेरिका का फुल ब्राइट प्रोग्राम देखा, अमेरिका का अलुमनाई नेटवर्क, आप भी उसका हिस्सा होंगे, हम भी उसका हिस्सा हैं। इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि जब वहाँ से पढ़ के आ जाते हैं दे रिमेन एंगेज्ड विद द अमेरिकन मिशन इन योर कंट्री। वो वहाँ पे एंगेज रहते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जुडिशरी के लोग हैं, एकेडमिया है, स्टूडेंट, सारे एंगेज रहते हैं उनके प्रोग्राम्स के साथ। जो एक्टिविटी हो रही होती है पाकिस्तान में उनको एंगेज रखते हैं। चाइनीज़ के पास इस तरह का स्ट्रक्चर्ड अलुमनाई नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से चाइनीज़ पीपल टू पीपल यहाँ पे हमारे ना उनका इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है वैसा, ना वो वैसा एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। जो सॉफ्ट पावर आप चाह रहे थे, आपने जिक्र भी किया, वो नहीं कर पा रहे। नंबर 2, अभी जो डॉक्टर मुनव्वर साहब ने क्वेश्चन किया कि मिडिल ईस्ट में क्या खोया क्या पाया हमने, देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर दफ़ा हम ज़रूरी नहीं कि हम गेन ही करें, हम कहीं लूज़ भी कर रहे होते हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के पास हमारा जो 60s और 70s में था, हमारी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, उधर जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस हुआ, अमेरिकन उनको और पार्टनर मिल गए, उनको इंडिया पार्टनर मिल गया। रिसेंटली उनका इंडिया पार्टनर ज़्यादा है पाकिस्तान से। अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आपको इंडिया में नज़र आएगी। और आपने देखा होगा मोदी साहब को बुला के जो तमगे दिए गए, डिस्पाइट कि उनके ऊपर क्या क्या मामला चल रहे थे इंडिया के हवाले से, उसके बावजूद आपने देखा होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एक एंगेजमेंट थी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, वो हमारी इकोनॉमी की वजह से नीचे चली गई। वो हमें बड़े लंबे अरसे तक फैसिलिटेट करते आए। हम एक पार्टनर के बजाय एक लायबिलिटी बन गए। हमें ऑयल भी उनसे चाहिए, एनर्जी भी उनसे चाहिए, इकोनॉमिक हेल्प भी उनसे चाहिए। इन रिटर्न हम क्या देते हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेज हैं वो है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम बाकी चीज़ों में भी उन्हें इन्वेस्टर्स दें, हम उन्हें, हमारा बहुत सारा वहाँ पे लेबर गई हुई है पाकिस्तान के, लेकिन सारी ब्लू कॉलर में ज़्यादा है, वाइट कॉलर में कम है। डॉक्टर रिजवान, ये आप ठीक है ना, ये तो आप बात बता रहे हैं मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान के दरमियान में। मेरा ये सवाल था जी कि चाइना को हमने फैसिलिटेट किया जी, और आपको याद होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी वक्त में जब OIC के फॉरेन मिनिस्टर की समिट हुई यहाँ पे, जी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बीच में बैठे हुए थे। एक तरफ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर स्टेज पे थे और दूसरी तरफ सऊदी फॉरेन मिनिस्टर थे। इस हवाले से पाकिस्तान क्या फैसिलिटेट हो सकता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से? आपको लगता है अगर मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज होता है तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे भी होना है? डेफिनेटली होगा। देखें हमारी इतनी लेबर वर्क है, उधर लेबर गए हुए। और दूसरी बात ये मैं ये समझता हूँ, अभी जो चाइनीज़ ने हमारा 2.0 CPEC का चल रहा है, अब सारा हमारा इकोनॉमिक जोन्स की कंप्लीशन है। इकोनॉमिक जोन्स देखें, वो भी चाइनीज़ ने भी, एहतसाम साहब भी बैठे, 80s में 5 इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे और आज उनके पास 5000 से ज़्यादा इकोनॉमिक जोन्स हैं। दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है उसको, इतनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही है। मैं समझता हूँ हमारे 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं जो CPEC के था, अगर ये बन जाते हैं तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगेगी, हमारी जो लोकल यूथ है उसको जो नौकरी मिलेगी, टेक्निकल नो हाउ होगी, ये सारी की सारी चीज़ों से हम तो बेनिफिशियरी ठहरे ना इस चीज़ के। और यही जो अगर ये ट्रेंड होते हैं तो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट हमारा अगला घर इस वजह से है कि उनके साथ हमारी लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट है। जितना हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इंजीनियर है, चाहे वो केमिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, उसकी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट मार्केट में है। अच्छा, ये डॉक्टर रिजवान, वैसे जो रोड कनेक्टिविटी अगर हो जाती है और मिडिल ईस्ट के साथ चाइनीज़ प्रोडक्ट उधर जाती हैं, तो आपको लगता है कि हमारी जो गुड्स हैं उनको भी मिडिल ईस्टर्न मार्केट में एक तो एक्सेस होगा, दूसरा ये कि जो हमारा बिजनेसमैन है वो भी वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि चाइनीज़ अगर वहाँ पे फ्लो होगा तो रास्ता तो हमारा ही इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस BRI। तो उसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी गुड्स,
اس کو ڈاکٹر صاحب ٹرانزٹ ہم بن جائیں گے. ٹرانزٹ یہ کہ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے, یہاں پہ گوادر آپریشنل ہوگی, چیزیں آ کے رک رہی ہیں, جیسے سنگاپور نے اپنا کو بنایا ہم ویسے بنا سکتے ہیں, اس چیز سے بہت فائدہ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پہ اسٹریٹجیکلی لوکیشن ہے. آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ یہ مجبوری ہے کہ جہاز گزریں, جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی یہاں پہ رکیں. اب رہی پروڈکٹس کی بات, اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ہونا پڑے گا پروڈکشن میں. ہاں ہمارے پاس دو ایج ہیں, ایک ہمارے پاس چیپر لیبر ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے. نہیں ہے تو ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ اور پروڈکشن کے لیے ایک جو ٹیکنالوجی چاہیے وہ ہمیں چائنا پرووائڈ کر سکتا ہے. اور کافی سارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں جو ہمارے آئے ہیں, لیکن اس سے لارجر اسکیل پہ, انڈسٹریل اسکیل پہ اگر یہ ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہو یا بیانڈ مڈل ایسٹ ہو, ہماری پروڈکٹس جائیں گی, ہماری پروڈکٹس کمپیٹیٹیو ہوں گی, اور ہمیں اس کا ہمارے فارن ریزروز بڑھیں گے, ہمیں اکانومی کا بھی فائدہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی چیز ہے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ ہمیں صرف اور صرف فارن ریزروز کو امپروو کرنا ہے تھرو ایکسپورٹس. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اعتصام الحق صاحب, چائنا کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور اب تو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ چائنا نے ٹیکنالوجی میں سرپاس کر لیا ہے آلموسٹ امریکہ کو, اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے پاس کیپٹل بہت ہے. پاکستان کے پاس زمین بہت زیادہ ہے, بیکاز یہ سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز 80% سے زائد جو اپنی غذائی ضروریات ہیں وہ باہر سے پوری کرتے ہیں. تو کوئی جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور ابھی ڈاکٹر رضوان صاحب جس گفتگو جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے تھے, میں اس پر بہت سختی سے کاربند ہوں, اور آپ کے پروگرامز میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو تعلقات سعودی عرب سے, اور سعودی عرب کے جو تعلقات چین سے اور ایران سے, ان کے تعلقات کا بہتر ہونا, یہ پوری ایک کنیکٹیوٹی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. اور پھر اس میں جو بنیادی چیز جو کہ چین فلسطین کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کام کرنا چاہ رہا تھا اس 7 اکتوبر 2023 سے پہلے, اور آج بھی جو ان کا موٹیو ہے, وہ جس طرح سے 14 گروہوں کو ایک ساتھ بٹھا کر اور فلسطین میں جو قیام امن کی بات یا ان کو ایک ساتھ کرنے کی جو کوشش ہے, وہ اسی لیے ہے کہ چین اس روڈ کو, اس بیلٹ اینڈ روڈ کو اور اس کنیکٹیوٹی کو بحال کرنا چاہتا ہے, اور اس کو آپریشنل کرنا چاہتا ہے جلد سے جلد. اور اس کے لیے یہ تمام ان جو فیکٹرز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا حل ہونا ضروری ہے. پاکستان کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے, اور اس کے لیے ماسز لیول پر کام ہونا ضروری ہے. جو ووکیشنل ٹریننگز یا دیگر چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے پیسوں سے تیار کرنا ہوگا, لیکن دیگر انفراسٹرکچر اور دیگر جو اکنامک زونز ہیں وہ ہمارے پاس اب اویلیبل ہونے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس لیے تیاری, اور اسی لیے بہت ساری چیزیں آپ کو پاکستان کی حکومتی سطح پر بھی اب بہت واضح نظر آ رہی ہوں گی کہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ایک سمت ہمیں شاید جو مجھے نظر آ رہا ہے دیکھی جا رہی ہے, وہ یہ کہ اپنے آپ کو اکنامیکلی کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے لیے تمام کوششیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحب, چونکہ آخری مراحل میں ہیں, میں چاہتا ہوں آپ سم اپ کریں پاکستان کے جو چیلنجز اس سارے سناریوں میں پاکستان کے لیے ڈیولپ ہو رہے ہیں, بیکاز ہم سی پیک کا حصہ بھی ہیں, چائنا کو مڈل ایسٹ کے ساتھ جوڑنے میں ہم مددگار اور معاون بھی ثابت ہو رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس چائنا جو رائیولری ہے وہ پاکستان کو بیکاز آف دس سی پیک اینڈ کنیکٹیوٹی پروجیکٹ پاکستان کو ٹائٹ روپ پہ رکھ رہی ہے, امریکن اسکروٹنی اینڈ پریشر بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انڈو یو ایس نیکسس بھی ایک ون آف دا ویری امپورٹنٹ یہی ریزن ہے کہ وہ دونوں کی قربتیں ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن انڈیا کو ملتا ہے, امبیلنس آف پاور ریجن کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے پاکستان کی وہ اسی وجہ سے حاصل نہیں ہو پا رہی, اور جو پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے وہی وجہ ہے کہ جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں بیکاز آف دس کنیکٹیوٹی پروجیکٹ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیسٹیبلائزڈ ہو ریجن تاکہ یہ کامیاب نہ ہو پائے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری براڈر آؤٹ لائن تو دے دی ہے, لیکن دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں آپ نے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کے کیا فالٹ ہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا. ہم سارا ٹائم اپنے تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے جو اپنی شارٹ کمنگز ہیں اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. اب چائنیز بار بار ہمیں ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کرو. انہوں نے ہمیں موقع دیا, سی پیک کی مدد میں 35-40 ارب ڈالر آیا, انویسٹمنٹس آنی, ہم نے ایک ایکو سسٹم دینا تھا, ہم نہیں دے سکے. چائنیز ٹارگٹ ہو رہے ہیں بلوچستان میں, ہم وہ نہیں ٹھیک کر سکے. ہم الٹا چائنیز جو ہے وہ ٹی ٹی پی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے, ہم چائنا کو کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات کرو. اب دیکھیں چائنیز ہماری کیپیبلٹی پہ بھی کوشچن کر رہے ہیں. سو یہ ٹھیک ہے, باقی بھی سارے ایکسٹرنل فیکٹرز موجود ہیں, لیکن ہمیں جو موقع دیا گیا ہم نے اس موقع کا کیسے فائدہ اٹھایا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور چائنا نہیں کہتا ہمیں
کہ آپ اس سے تعلقات خراب کریں یا اس سے ٹھیک کریں. وہ کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کرو, کیونکہ چائنا کو بھی ایک پرابلم ہے کہ چائنا کہتا ہے کہ میرے دوست جتنے مضبوط ہوں گے وہ اتنا زیادہ کھل کے ہماری سپورٹ کر سکتا ہے. اگر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آسیان کو $1 ٹریلین کا بزنس چائنا کے ساتھ کر سکتا ہے, انڈیا $125 ارب کا کر سکتا ہے, باقی سارے ممالک کر سکتے ہیں, تو ہم نے چائنا سے اس حوالے سے کیا لیا ہے؟ ہماری جو نظر ہے نا, یہ جو ہم سارا ٹائم ایڈ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, کوئی ملک آئے, اب دیکھیں نا چائنیز تو سارے پروجیکٹس لے کے آئے, ان کی فیزیبلٹی تیار کی, کام شروع کر دیا. اب سعودی اور اماراتی جو پیسہ پاکستان میں آج سے 2 مہینے پہلے بڑی بات ہو رہی تھی, اس کی ہم فیزیبلٹیز تیار نہیں کر سکے. سو ہمارے انٹرنل مسئلے صرف اور صرف دہشت گردی ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری کیپیسٹی انٹرنل, ہماری بیوروکریسی اور بہت ساری اور چیزیں ہیں, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی, بہت ساری اور چیزیں جس کی وجہ سے ہم سارا ٹائم باقیوں فیکٹرز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ان کو ڈسکس کریں تاکہ چائنا بھی ہماری ہیلپ کر سکے اور ہم زیادہ مضبوط اپنا رول ڈاکٹر صاحب, پلے کر یہ سکیں. جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس پہ واقعی ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہے, اور کیپیسٹی پہ ہمارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, لیکن جو کہ ٹیررزم ہے جس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن اویلیبل ہے, فنڈنگ اویلیبل ہے, ٹریننگ اویلیبل ہے, اور پوری سپورٹ ہے ہوسٹائل ایجنسیز کی, انکنونشنل وارفیئر ہے. میرا خیال ہے دنیا میں اس طرح کی وارفیئر ممالک آسانی سے جیت نہیں پاتے. 9/11 ہو گیا, CIA فیل ہو گئی, اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں اتنی بڑی طاقت کے ساتھ نیٹو جو ہے وہ فیل ہو گیا بیکاز آف دس گوریلا وارفیئر. اور پھر اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, جس طرح سے حزب اللہ کارروائیاں کر رہا ہے, جس طرح سے حشد شیبی کر رہی ہے, انصار اللہ کر رہا ہے, جس طرح سے حوثی کر رہے ہیں, جس طرح سے حماس کر رہی ہے. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن اس کو ہم گفتگو کو سبب کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے ایک جملہ لیتے ہیں کہ اعتصام الحق صاحب, ایک جملے میں بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اکنامکلی جو ہے وہ ہم مضبوط کر لیں, اور اس کے بعد اپنی جو سفارتی ہماری باؤنڈریز ہیں ان کو ایک دفعہ ری وزٹ کرنا ہوگا ہمیں ہر طرح سے, اور ماضی کی چیزوں کو نظر انداز کر کے کرنا ہوگا. گفتگو زیادہ نہیں ہو پائی سعودی عرب کے حوالے سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک سفارتی چیلنج پاکستان کو اس حوالے سے بھی درپیش ہوگا جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات سعودی عرب کے یا ہمارے وہ کس نہج پر ہوں. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اکنامکلی جتنا جلد ہو سکے اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ سفارتی سطح پر مضبوط رہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ ہم بحث کریں گے, ایک پورا پروگرام کریں گے. اعتصام صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک اسپیکٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. رضوان صاحب, آپ کا جملہ. دیکھیں منور صاحب, ایک چیز ہے, ایک جملے میں 2 چیزیں بتاؤں گا. پہلا یہ کہ ہمیں ڈی سیکورٹائز کرنا ہے چیزوں کو. ہم نے سیکورٹائز کیا ہمیشہ. ہمارے جو ارد گرد کے بارڈر ہیں, ہمارے ایران کے ساتھ بہترین تعلقات ہونے چاہیے, اور ٹریڈ, وہی اعتصام صاحب کی بات, ٹریڈ ہونی چاہیے. افغانستان کے ساتھ جیسے چائنیز نے انگیج کیا, انگیج رکھیں ان کے ساتھ. انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کریں, اپنی ٹریڈ بیونڈ انڈیا بھی کریں ہر طرف. ایک تو ٹریڈ کریں, دوسرا یہ ہماری گورننس ہماری تب ہی امپروو ہوگی, ہمارا پولیٹیکل پروسیس جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے, اسے ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اگر پولیٹیکل پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو یہ سیلف کلینزنگ سسٹم ہوتا ہے ڈیموکریسی, اس میں فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں جو بیڈ گورننس والے لوگ ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی باہر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ اینڈ کیجئے سر, کنکلوڈ کیجئے. ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے کہ یہ جو ہم سیکیورٹی کرتے رہتے ہیں, اس سے تھوڑا باہر نکلیں. آپ نے کہا ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانوں پہ پیسے لگانے شروع کریں تاکہ دنیا ہمیں سیریس لے, اور خاص طور پہ اگر ہمارے دوست ممالک جن کو چائنا اور باقی مڈل ایسٹ ممالک اگر ہمیں اس پہل میں بھی سیریس نہیں لیتے, اگلے 5-10 سالوں میں ہم ان کی جو ہے سپورٹ نہیں لے پاتے, اور ہم جو بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہمیں چاہیے. ایک طرف انٹرنیٹ بند ہے, بڑی تعداد میں یوتھ حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. آج ڈیٹا آیا ہے اس کا انٹیریئر منسٹری کا, تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں پچھلے 10 سالوں میں پاکستان سے چلے گئے ہیں. تو بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. سو ہمیں صحیح فیصلے کرنے ہیں, صحیح ٹائم پہ کرنے ہیں, تاکہ ہمارے لوگوں کا ہم پہ اعتبار اٹھ سکے اور ہم انٹرنلی مضبوط ہو سکیں, اور پھر دین باقی جو اسٹریٹجک گیمز کا حصہ بن سکیں. ناظرین, آج ہمارے تینوں مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی, اس کا لب لباب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اس ایک بہترین اپرچونٹی ایمرج کرتی ہے جب چائنا اور مڈل ایسٹ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے,
لیکن اپرچونیٹیز کے ساتھ چیلنجز بھی اٹھتے ہیں، لیکن ان چیلنجز کا جو ہم نے سدباب کرنا ہے وہ صرف باہر کی طرف نہیں دیکھنا، اندر کی طرف بھی دیکھنا ہے، اور اپنی کوتاہیوں کو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو میں ہمارے جتنے بھی مہمان شریک ہوئے ہیں، جس میں ڈاکٹر رضوان ہے، اعتصام الحق صاحب چائنا میڈیا گروپ سے ہیں، ڈاکٹر قمر چیمہ، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ نئے ٹاپک کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔